बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 अक्टूबर साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाश है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। दादाजी खबरों का आगाज़ करें, और ख़बरें आप इजाज़त दें तो मैं थ्रो करना शुरू करूँ। हाँ, कोई पॉजिटिव खबर आई थी, सोट नेगेटिव में खुद खफील है। चलिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि सीडीसी ने अपना जो टैरिफ है शेयर्स को फैसिलिटेट करने का, उसमें कमी कर दी है, कट लगाया है जी, कैपिटल मार्केट को सपोर्ट देने के लिए। अच्छा जी, सीडीसी ने, हाँ जी। वो इस तरह की खबरें मारी जाती हैं नॉर्मली। वो नेगेटिव खबरें जब आ रही हों तो पॉजिटिव खबरें डाल के मार्केट को ज़रा संभाला जाए। जी, एफडीए के हवाले से खबर पढ़ लो। हाँ जी, सऊदियों का जो शेयर है पाकिस्तानी सांबा बैंक में, वो सेल ऑफ कर रहे हैं। फिर नेगेटिव खबर पढ़ देते। क्या करूं मैं, इतनी खबरें हैं मेरे पास। सऊदीज़ ने सांबा बैंक लॉन्च किया था, अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं। इसका मतलब कोई लोकल पार्टी खरीदेगी। स्टेट बैंक के पास अभी बहुत सारे मराहल होंगे इसके। जी, अल्लाह आपका भला करे। तो अब फिर मैं खबर मारूं। मारे। प्राइवेट सेक्टर को कर्जों के इजरा में 68% कमी वाक़या हुई है। यानी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। नहीं तो बिल्कुल इनिशिएट नहीं हो रही, ये मतलब हुआ ना। तो इस खबर के साथ अगर हम ये कहें कि मुआशी तौर पे बेहतरी हो रही है और नए नए एडवाइजर तैनात करे को, अच्छा लगता है बंदा। तो फिर इसके लिए बंदे को पागल खाने की गाड़ी पे बिठाना चाहिए कि पुत्र तू जा तो वापस ना आए। जी, तशवीशनाक खबर यह है कि इंटरनेशनल मंडी में $100 फी बैरल की बातें शुरू हो गई हैं, जिसके बाद आज बिजनेस रिकॉर्डर में उनकी रिकॉर्डर रिपोर्ट भी छपी है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो मजीद बढ़ेंगी, जैसा कि दादाजी ने कहा था, ₹150 फी लीटर। बड़ी काली सवार, बड़ी टारगेट रखे हैं। 22 रुपये ही रह गए बाकी जी, कुछ ज़्यादा नहीं है। दो तीन झटकों में ले जाएंगे खान साहब जी। और इसके खान साहब वो वाला झटका लगाएं जब ऑयल की कीमतें बॉटम आउट हुई थी दुनिया में, और आपने 20 रुपये पर लीटर बढ़ाने की इजाज़त दी थी। वो जहाज़ खड़े हुए थे आपके फाइनेंसर्स के हाई सीज के ऊपर, याद है? वो वाला 20 रुपये का झटका लगाएं एक ही दफ़ा, मतलब जितना चीखना है लोगों ने चीख ले। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त माली साल 2022 के पहले क्वार्टर में यानी जुलाई से सितंबर तक 24% बढ़ गई। इतना तेल कहाँ इस्तेमाल हो गया? सर्दी भी तो ये खबर आपने पहले पढ़ दी थी? नहीं दादाजी, ताज़ा तरीन खबर है। हाँ, ये फर्स्ट क्वार्टर में जी जी 24% बढ़ी है। हाँ, तो वो बुनियादी तौर पे उसके बाद पोस्ट कोरोना सिनेरियो में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, पोस्ट कोरोना सिनेरियो के अंदर आप जी रहे हैं ना, तो बढ़नी थी। ठीक है, और अभी मौसम सरमा में और हाँ, डिमांड बढ़ेगी जी, डिमांड मजीद बढ़ेगी। ज़ाहिर है कोरोना से हमने रिकवरी का ऐलान कर दिया है कि जी डेथ टोल हमारा नीचे चला गया है। तो ऐसी सूरत में जितनी की बच गई है इंडस्ट्री, उसने तो चलना है ना। लोगों ने मोटरसाइकिलों पे जॉब करने जाना है ना। वर्क फ्रॉम होम की याशी ख़त्म हो रही है जी। बच्चों ने स्कूल जाना है ना, अब्बा जी ने छोड़ने जाना है, तो पेट्रोल तो बढ़ेगा, उसकी सेल तो बढ़ेगी। ठीक हो गया। लो पर सारे अखबारात में कर्ज का डाटा छप रहा है, जो हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ दिया था, वो अब छपना शुरू हो गया। ठीक, चलें, अच्छी बात है। उनको लेट में होश आया, अच्छी बात है जी। आगे भी पढ़ दो। आगे दादाजी खबरें बड़ी अजीबोगरीब है, मैं क्या पढ़ूं? अच्छा जी, कोई पढ़ दो, मेरा मतलब है 24.86 बिलियन रुपीस इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ कर लिए। अच्छा यार, ये एशियाई तरक्याती बैंक की हमने हेल्प मांगी है कि हम डिज़ास्टर फंड बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए हमें कर्जा दिया जाए। ठीक है, हुकूमत ने 3 माह के अंदर 6 ट्रिलियन यानी कि 6,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है। अब वापस आते हैं एशियाई तरक्याती बैंक की खबर की तरफ। देखो, सॉलिड प्रोजेक्ट तो हमारे पास कोई नहीं कि जो हम एशियाई तरक्याती बैंक को कहें, और अगर हमारे पास हो भी तो इस वक्त वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक उसको फाइनेंस नहीं करते।
اس کے اوپر اعتراض لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس وہی ہوتا ہے کہ جی انڈین ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور وہ ہمارا پروجیکٹ تھرو نہیں ہونے دیتے. اور یہ بھی گزشتہ کوئی 1 دہائی ہو گئی ہے اس کو, 2009-10 سے یہ کام چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. پاکستان اب جو نان ڈیولپمنٹ اور نان پروڈکٹیو جو ہوتے ہیں نا ان کے ہیڈز, ان کے اندر وہ ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور یہ نان پروڈکٹیو ہیڈ ہے. اس کے اوپر ایشیائی ترقیاتی بینک بھاگ کے قرضہ دے گا. ٹھیک ہو گیا. پچھلی خبر کی وضاحت دینا چاہ رہا ہوں. کس خبر؟ یہ جو 24.86 تقریباً 25 ارب روپیہ وڈرا ہوا ہے نا, یہ کہاں سے ہوا ہے بھلا؟ نیشنل سیونگ کی اسکیموں سے. اس کا مطلب ہے اچھی بات ہے, یہ یہ اکانومی میں پیسہ گھومے گا. کہاں گھومے گا بھلا؟ اسٹاک مارکیٹ نہیں, پلاٹوں میں. پلاٹوں میں. یہ آخری لگی تو نہیں لگنے لگی اس 24 ارب روپے کے ساتھ؟ ہاں یار یہ بہت بڑی خبر. کیا؟ گورنمنٹ پلانس ٹو سیل ٹی بلز ورتھ 5.05 ٹریلین روپیز. حکومت قرضہ لینے لگی ہے 5,000 ارب روپے کا. جی 5,000 ارب روپے کا لینے لگی ہے, اور بنیادی طور پہ اس میں بہت سارا رول اوور ہوگا, بہت سارے نئے لونز, کچھ نئے لونز بھی ہوں گے. انفلیشن کے برابر تو انکریمنٹ کرے گی نا, لیکن حضور ریاست کی آمدنی نہیں ہے اتنی. ہاں ریاست پاکستان کی آمدنی نہیں ہے اتنی. پورے سال کی آمدنی نہیں ہے جتنا وہ ایک حلے میں قرضہ لینے لگی ہے. 7 آکشنز ہوں گی. اسی لیے تو مزمل اسلم کو مقرر کیا, وہ اس کو بھی پازیٹیو بنائے گا. آجا پتر آجا آجا آجا. لیکن اس میں اچھی خبر پتہ کیا ہے؟ آجا آگے لنگ گیا, تو ذرا نوٹیفیکیشن لے کے آپ. ٹھیک, اچھی خبر کیا ہے اس میں بھلا؟ جی دیکھیے میں پازیٹیوٹی نکالتا ہوں. IMF نے کہا ہے کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے نا 2.6 یا 2.7 ٹریلین روپیز کا, اس کو یا تو ختم کریں یا کم سے کم کریں. پاور کے شیئروں میں دیڑھی لگنے لگی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پیسے ملیں گے انہیں, ڈیویڈنڈز آئیں گے. پچھلے دن 188 ارب روپیہ دینے کا ECC نے اپروول نہیں دیا, تو ہم کو نے 12 روپے دے تو دیے کیش. سمجھ رہے ہیں؟ اب ستمبر کلوزنگ آئے گی, پھر دسمبر کلوزنگ آئے گی. دیہڑی باز حضرات پاور کے شیئرز پہ نظر رکھیں. جی اس میں دیہڑی لگنے لگی ہے. چائنا کی جو چائنا مشینری کارپوریشن ہے, اس کے چیئرمین پرائم منسٹر سے ملے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیل ملز ہم دے دو, ہم ریوائیو بالکل دے دینی چاہیے, فوراً دے دیں. ٹھیک ہے, ہم ریوائیو کر دیں گے. ٹھیک ہے. چائنا کمپنی میٹلرجیکل کارپوریشن آف چائنا, یہ تو ہے بھی سرکاری, وہاں پہ زیادہ تر سرکاری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب پورا کمپلیکس ہی ہمیں دے دیں, ہم آپ کو ریوائیو کر کے واپس کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات طے کرے گی کہ حکومت سی پیک ریوائیول کے اندر کتنا کہ جھوٹ بول رہی ہے. جی پاکستان سوزوکی نے آلٹو اور کلٹس کے ڈیفرنٹ ویریئنٹس بلکہ تقریباً تمام ویریئنٹس کی بکنگ سسپینڈ کر دی ہے. وہ بکنگ ہی نہیں پکڑے. ہاں, وہ بنیادی طور پہ وہ بہانہ کیا لگا رہے ہیں, ہم نے ان سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کے اندر جو چپس لگتی ہیں, چپیں جو لگتی ہیں, وہ چائنا بناتا تھا, اور چائنا نے وہ ہمیں سپلائی بند کر دی ہے. یار یہ میاں منشا کی فیکٹری بھی پچھلے دنوں مطلب کہ چلی گئی تھی, اس میں پیداوار نہیں کر رہی تھی. اس کے بعد طبا صاحب والی بھی جو کیا ہے وہ بھی نہیں کر رہی تھی, اور بڑے لمبے ان کے آرڈرز پینڈنگ ہیں. یہ بیسیکلی اس طرح کے پارٹس جو ہیں وہ نہیں لے پا رہی ہمارے لوکل اسمبلرز. دو بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں, آپ کی اجازت ہے شیئر کروں, مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں مارکیٹ نہیں شیئر کرتا. دادا جی ایک تو نیگیٹو سے منفی زون سے PSO کی EPS اٹھی ہے, اور سیدھا 62 روپے فی شیئر. تو ڈکلیئر کر دی 62 روپے فی شیئر, 10 روپے کا اس نے کیش منافع بھی دے دیا. وہ تو بیڑا تھا. اگلی بات, لیکن وہ گھوم تو 195-96 پہ رہا تھا. ہاں جی تو ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی 190 کی سپورٹ ٹیسٹ کرنے آیا تھا نا, تو اس نے کر لی 191 مار دیا, تو واپس چلا گیا. یہ نہ میرے سے پوچھا کرے, واپس چلا گیا. ابھی تو 198-99 پہ ہے. سامعین کرام ایک بات کہنے لگا ہوں, اور میرا رب میری بڑی شرمیں رکھتا ہے, میں کوئی بات منہ سے نکال دوں نا وہ اس کو پوری کر دیتا ہے. یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے. اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹر ہیں تو آپ کے پروفائل میں PSO کا ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا جڑے کو 4 پیسے پائے نے اس کا PSO لے لو چپ کر کے. اگلی بات یہ ہے کہ جب آئل کی قیمتیں جناب عمران خان صاحب اور ان کی حکومت بڑھاتی ہیں تو اس کا پہلا بینیفیشری سب سے آگے PSO کھڑا ہوتا ہے. اور پیٹرولیم کی سیل 24% بڑھ گئی. اور اگلے آپ ادھوری بات بتاتے ہیں, پوری بات نہیں بتاتے. جی آپ پوری آپ کرتے ہیں. جیسے LPG کی
جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی ہیں اور ایل این جی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سب سے پہلا بینیفیشری ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی ہوتے ہیں. مزہ آیا جی. وہ ایل این جی یا وہ جس کے اوپر شور مچتا تھا کہ یہ 900 کی پڑ رہی ہے, یہ 950 کی پڑ رہی ہے اور یہ 1000 روپے کی کر دی حکومت نے پر ایم ایم بی ٹی یو ایل این جی, پتہ ہے آج کل اس کی پرائس کیا کیلکولیٹ ہوئی؟ جی وائلڈسٹ امیجنیشن 2500 روپے ہو رہی ہوگی جی, پر 2250 2300 روپیہ کیلکولیٹ ہو رہی ہے. بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. یعنی وہ آدھی قیمت پہ جو پرووائڈ کر رہے تھے وہ کرپٹ تھے جی, اور اب یہ ڈبل سے زیادہ قیمت کے اوپر جو ہے ایل این جی وہ پرووائڈ ہو رہی ہے. اور وہ ناظرین کرام یاد رکھیے گا یہ ساری تباہی روپے کے ٹکے ٹوکری ہونے سے ہو رہی ہے. اور روپے کے ٹکے ٹوکری کا پہاڑا ایک بندے نے پڑا ہوا تھا جن کا نام عمران احمد خان نیازی تھا, ٹھیک ہے, جلندھر کے پٹھان. اللہ معافی دے ان کی, میں ساری کمیونٹی کو رگڑا لگانے لگا ہوں. ہمارے وہ بخاری صاحب ہوتے تھے, اسپورٹس رپورٹر تھے, اور وہ عمران کو صیغہ واحد میں مخاطب کیا کرتے تھے. اور میں نے عمران کو بخاری صاحب کو ملتے ہوئے بھی دیکھا, ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگا کے, اتنا مغرور آدمی. اور بخاری صاحب ٹھیک ہے, اور بخاری صاحب مرحوم نے فرمایا تھا کہ یار جلندھر کے پٹھان بہت ان کے قمیضوں میں جیب نہیں ہوتی. اور ماشاء اللہ بخاری صاحب کیا باغ و بہار شخصیت تھے یار. آخری وقت میں انہوں نے انہیں کہا کہ آپ کو پروموشن نہیں, میں رپورٹر ہی رہنا, ٹھیک ہے. وہ گھر سے آتے تھے اپنے ویسپا پہ بیٹھ کے دفتر پہنچتے تھے اور دفتر پہنچ کے سارے اخبارات پڑھتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا کہ فلانا کرکٹر آ رہا ہے, فلانا ہاکی پلیئر آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے. انہوں نے آگے ان سے ہاتھ جوڑ کے تو بخاری صاحب نے پھر خبر دینی ان کی. ہیں کئی وہ امپائر بھی رہ چکے ہوئے تھے کسی اسپورٹس کے نا, اور ہم نے دیکھا کہ کئی بچے جو تھے جو ان سے آشیرواد لے کے جاتے تھے, اگلے دن ان کا ٹیم میں نام ہوتا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. اور فون کرنے انداز کی سی, السلام علیکم بخاری بول رہے ہیں, انے ہو گئے ہو اگوں جواب کی ہوا, اور بچہ نہیں نظر آ رہا تمہیں, وہ ٹوبی ٹیک سنگھ دا اس کو نظر نہیں آ رہا, ٹرائل تے لو نا ذرا موقع بال تے دیو نا. وہ جی وہ کل دیتا سی, وہ ٹوبی ٹیک سنگھ تو آیا سی, گھبرایا ہوا بچہ سی, وہ کول بال صحیح نہیں سٹی گئی, اج انہوں موقع دیو چنگی طرح. اگلے دن بچہ انڈر 18 دے وچ نامینیٹ ہویا ہوندا سی. ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے اس طرح کے بڑے لوگ تھے. برکی صاحب یہ بھی سپورٹس کے تھے, ریلوے میں جاب کرتے تھے, ریلوے کے سپورٹس سیکشن کے اندر. یہ جتنے بھی وہ ایک مطلب کہ کی نام تھا اس کا نام کہ ہاکی پلیئر ہم نے کئی دیکھا. برکی صاحب انارکلی کے چوک میں بیٹھے ہوتے تھے, اور ہاکی کے تو خاص طور پہ وہ امپائر بھی رہ چکے تھے, تو پلیئر بھی خود رہ چکے ہوئے تھے پرانے زمانے کے اندر. تو وہ آگے تھے, ہاں بھائی کاکا کی حال وا, تو انہیں کہنا ٹھیک ہے. تو پھر اس دفعہ کنے گول کرنے انہیں کہنا نہیں وہ نہیں, چل پھر جا پھر نہیں جانا تو ایشیائی ترقی وہ نہیں برکی صاحب جان دو. اس طرح کی ہوتی. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا سلیکٹر بھی حیا کرتے تھے کہ پوری عمر انہوں نے اس گیم کو دے دی ہے, ٹھیک ہے. اور جن کا وہ بھی کرتے مطلب کہ پلیئرز بھی ان کو آگے پیروں کی طرح مانا کرتے تھے. شخصیات ہی ختم ہو گئیں. روپے کی ڈیویلیوشن سے بات شروع ہوئی, وانڈ اپ کیجیے. میں نے مجھے یاد آ گئی اپنی یادداشت. روپے کی ڈیویلیوشن سے ناظرین کرام لوگ یہ تباہی مچی, نابغہ روزگار لوگ تھے, کیا بڑی شخصیات تھیں. چلے گئے جی اپنی باری دے کے, وہ چلے گئے. ایس این جی پی ایل بات کا دوسرا حصہ. ہاں جی, ایس این جی پی ایل کی آمدنی 50% بڑھ گئی, باوجود اس کے کہ ان اکاؤنٹنٹ وہ گیس بڑھتا چلا جا رہا ہے 50%. یہ ایل این جی کے پیسے تو نہیں, کہاں سے ہے پیسے؟ الیکٹرک. اچھا, وہ ریکوری ہوئی. عارف نقوی کا 80 ارب روپیہ عمران خان نے پاکستان حکومت کو ڈال دیا. نہیں, مجھے لگتا وہ ادائیگی ہے. نہیں, وہ تو اس کے علاوہ ایس این جی پی ایل اٹھ ہی نہیں سکتا. وہ تو ایس ایس جی سی کے پیسے ہیں. ایس این جی پی دونوں کے. اچھا, دونوں کے ہیں, دونوں کے مشترکہ نہیں. ایس ایس جی سی ایس ایس جی سی صحیح کہہ رہے ہیں. ایس ایس جی سی کے ہیں. ایس این جی پی نے 9 روپے کما لیا. ایل این جی سے کما رہا ہے. ایل این جی سے کما رہا ہے نا, کیونکہ اس کا بھی تو ہے نا $2. دادی 14 روپے کی ای پی ایس 9 روپے 11 پیسے سے بڑھ کے سیدھی 14 روپے 50% سے زیادہ اضافہ. بھائی جان میں تو گل دساں جی,
جتنے کا کرو آدمی اس کے اوپر تقرر کیے گئے ہیں اور جس خاص طبقے سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، چناب کے کنارے واقعہ نہیں، چناب دریا چناب، یار دریا چناب کے کنارے کتنا کچھ واقع ہے، ہیر کا واقعہ بھی دریا چناب کے کنارے، ٹھیک ہے، سیتی مراد کا واقعہ بھی دریا چناب کے کنارے، وہ بھی ادھر ہی ہے. میں کیا ہوا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب گنتی کر رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں تو پوری کریں. سونی مہیوال کا کنارہ، یار چناب جو ہے نا، اس کے پانی میں کوئی بڑی خوفناک تاثیر ہے ویسے، ٹھیک ہے، جتنی بھی ڈائیورشنیں بجی ہیں ساری چناب کے کنارے بجی ہیں. جی اگلی خبر بہت بڑی خبر ہے. تو مطلب کہ ایس این جی پی ایل کے اوپر مخصوص طبقہ کا جو قرض کروایا گیا ہے، یہ ان کی واردات لگتی ہے مجھے بھائی، میں شک کی نظر سے دیکھ رہا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، آگے چل. بہت بڑی خبر انٹرنیشنل سینیریو سے. تائیوان کے فارن منسٹر نے یعنی وزیر خارجہ نے آفیشلی وارن کیا ہے کہ ان کا ملک یعنی کہ تائیوان چین کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے آسٹریلیا سے ہیلپ بھی مانگی ہے. او یار چھڈو پرے، اس پہ ولاگ نہیں بنتا. نہیں بنتا. چائنا مارے گا اور رونے بھی نہیں دے گا. چائنا نے، آپ کو پتا ہے نا، پرسوں کی خبر تھی، چائنا نے 70 جہاز تائیوان کی طرف بھیج دیے، اپوائنٹ کر دیے تائیوان کے بارڈر کے اوپر. لڑاکا ویوان ٹھیک ہے. اچھا میں نے خبر جب 70 جہاز بھیج دیے والی پڑھی تو مہنگا ہی لایا بھی ادھر آئے، انڈیا والا آئے، وہ آگے ڈیٹیل میں نہیں، تائیوان بھیجے. ویسے یار چائنا کا جنگ لڑنے کا تجربہ کوئی نہیں ہے ویسے، لیکن چپیڑوں سے بندے مار دیتے ہیں. ہاں لیکن اسی تجربے نال کی کر لے ویسے. کیا بات ہے. اگلی خبر اس فکرے کی داد چاہ رہا ہوں، ہم نے تجربے بھی حاصل ہے تو اس پہ بھی کیا کر لیا جی. اس کا تجربہ کوئی نہیں، اور 2 محاذ وہ کھول کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. اور چائنا نے چلے ایک دھمکی لگانی ہے، آسٹریلیا نے تو بھاگ جانا ہے، لیکن باقی پارٹیاں تو لڑنے والی ہیں نا. انڈیا جتنا مرضی ہمارا مخالف ہو، لڑنے والا تو وہ ہے نا جی. 20 بندے مروا لے انہوں نے، لیکن محاذ تو نہیں نا چھڑیا، نہیں چھوڑا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اور میرا مطلب ہے کہ اور تائیوانیز جو ہیں ان کے تو وجود کا مسئلہ ہے. چائنا تو نہیں کہتا ہے کہ تم ہمارے ہو، ہم تم ہیں اور تم ہم ہو، لہٰذا یہ دوریاں ختم کرو اور یہ بڈ شڈ، ٹھیک ہے. اور امریکہ کے کہنے کے اوپر ہمارے اوپر نہ وہ سمجھ گیا. تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے. نیپرا نے میرے دل کی بات کر دی ہے. وہ کہتے ہیں جتنی بھی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یعنی ڈسکوز، وہ پتھیٹک ہیں اور وہ بالکل بھی امپروو نہیں کر سکتی تا وقت یہ کہ اسٹرکچرل ریفارمز نہ کر لی جائیں. یار یہ ہم گزشتہ کم از کم 30 سال سے سن رہے ہیں. اچھا 13 بھائی جنوری خبر ہو گئی. ہونڈا کار کا افتتاح، سرتاج عزیز فنانس منسٹر 1993 اور کار کے ہونڈا کار کے دفتر گئے ہوئے تھے. خاک صاحب نے یہی سوال کیا تھا کہ یہ آپ بجلی گھر تو لگا رہے ہیں، یہ بجلی لینی کتنے جی؟ میرا مطلب ہے کہ بجلی لائے گی کہاں، کس رستے سے جائیں گے؟ انفراسٹرکچر تو ہے وہ پرانا ہے. تو اس نے یہی ونس اپون اے ٹائم 1993 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس نے اس وقت بھی یہی بات کہی تھی جو اس خبر کے اندر کہی تھی، جو نیپرا نے کہی. بالکل ٹھیک ہے. پریس ریلیز نمبر 117 جی، دراز نمبر 3 یہ والی خبر ہے. یار اب کیا کریں، میرا مطلب ہے کہ 1993 سے اب تک انفراسٹرکچر کے ایک پاکستان کے اندر نا ماسٹر پیس انفراسٹرکچر پاور کا لگا تھا، اور وہ تھا کے الیکٹرک کا، کراچی الیکٹرک کا. ٹھیک، مجھے یاد ہے 85 میں ہم نے کراچی ہم جب گئے تو اس وقت کے الیکٹرک کا جو میٹر ریڈر آتا تھا اس کے پاس ایک گن ہوتی تھی، وہ میٹر کی طرف ایسے کرتا تھا، چھپک کی آواز آتی تھی اور ریڈنگ آ جاتی تھی. میں 1985-86 کی بات بتا رہا ہوں. اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر تھا کے الیکٹرک کا. ہم اسے بھی گریب کر کے نہ گھسیٹ کے تو گھٹیا لیسکو کے مقابل میں لے آئے. ٹھیک ہے، کیا کس چیز کو روئیں؟ اس کے اوپر ضیاء الحق نے ایک آنے کی انویسٹمنٹ نہیں کی. کنڈے چوریاں یہ وہ، کہ الیکٹرک کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. یار وہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر تھا، مطلب ہمارے ایک بہت عزیز اور قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ اس میں کام کرتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو گریڈ اسٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انوی کیا کرتے تھے کہ یار جس طرح کے گریڈ اسٹیشن کراچی میں لگے ہوئے ہیں نا، اگر اس طرح کے پورے پاکستان میں لگ جائیں تو ہماری پاور پلفریج ختم ہو جائے.
ہم نے وہ کراچی والے تباہ و برباد کر کے نا تو ان کی جگہ پہ یہ گھٹیا پھر لگائے جا کے. کس بات کو روئیں؟ کتنا ٹائم رہ گیا؟ ختم ہو گیا. 2-3 خبریں میں جلدی پڑھنا چاہ رہا ہوں. مشتاق گما نے خبر دی ہے کہ سی پیک کے سیکنڈ فیز میں چائنیز کمپنیاں ہچکچا رہی ہیں, ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہیں. میں تو پہلے ہی آپ کو کہہ سیمنٹ کی سیل جولائی سے ستمبر تک کے کوارٹر میں 6% گر گئی. جی 6% گر گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو پراپرٹی ڈیلروں کو نوٹس بھیجنے شروع کیے تھے ان کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. جی لو خبر سن لیں. اب پارٹیوں نے بھاگنا شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو پرائم منسٹر کے ہاؤسنگ اسکیم کے تحت جنہوں نے بکنگ کروائی ہے نا, وہ زور سے اپنی بیلٹوں پہ ہاتھ رکھ لیں. اب یہ جن کو آپ نے بکنگ کروائی تھی نا, ان میں سے بہت ساری کمپنیاں بھاگیں گی. پوچھو گے کیویں؟ کیسے؟ جی زلفی بخاری نہ سے وہ تو جس چکر میں دوڑا نا میں نہیں پروگرام میں وہ بات کر سکتا. اسی طرح ان پارٹیوں نے بھاگنا, جہاز باقاعدہ چارٹر کروا کے. آگے چلو. جی پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اسینشیل فوڈ آئٹمس پہ کہتے ہیں کہ 40% ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے. بیڑا تر چلے, ابھی 40% ان کی قیمت اوپر گئی. لو جی, آٹا چینی گھی کی 40% قیمت اوپر گئی, کیونکہ یہ جس چیز کا نوٹس لیتا ہے اس کا ریورس کرتا ہے. اب تک کی اس کی تاریخ 3 سال کی یہی بتاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگلے 6 ماہ میں آپ ان کی قیمتیں 40% اوپر لیں اسینشل آئٹم کی. نیکسٹ کوارٹر 1 جولائی سے ستمبر. ہاں ٹریڈ ڈیفیسٹ 100% بڑھ گیا. جی بالکل بڑھنا تھا 100%. افراط زر کا لیول تو ٹچ کریں ذرا اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کے. وہ بھی خطرناک لمٹ کراس کر گیا ہوا. اگلی بات, ایویں تو نہیں آ کے انڈین ہمیں چھیڑتے نیچے کمنٹ کے اندر گدگدیاں کرتے ہیں. نہیں گالیاں بھی دیتے ہیں. دادا جی جولائی سے ستمبر کے کوارٹر میں 18.631 بلین ڈالرز کی امپورٹ ہوئی ہیں. اسی پیس کو اگر میں مان لوں کہ یہ پیس چل رہی ہے تو یہ 72 بلین سے اوپر کی 75 بلین تک جائے گی امپورٹ. کمائی ہے اتنی. جی اگر آپ کو یاد ہو تو خاکسار نے دادا پوتا شو میں یہی عرض کیا تھا کہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے 63 یا 64 ارب ڈالر کی امپورٹ کا, اور یہ کام 70 72 75 سے اوپر جائے گا. یہ خاکسار نے دادا پوتا شو میں کہہ دیا تھا. اور ایکسپورٹ آپ کی وہی 50 25 26 کے ارد گرد تو بیڑا ہی گرک ہو گئے نا. اگر آپ 30 ارب ڈالر ڈال لیں, جو ایکسپیٹریٹ کے پیسے پچھلے سال 30 ارب ڈالر سے کراس کیے نا. جی جی چلیں ہم سوچ لیتے ہیں کہ جناب وہ پچھلے سال 35 ہو جائیں گے, تو 35 اور 25 35 60. جی 60 اور 72 کا فرق کتنا؟ تھوڑا سا فرق ہے, 12 کا فرق ہے. 12 کا فرق ہے. اور آئی ایم ایف کے پاس ہم 6 ارب ڈالر ادھار لینے گئے ہوئے ہیں. جب اس کو کوئی اپڈیٹ آیا کہ وہ ٹاکس کا کیا چل رہا ہے؟ ٹاکس میرے حال بھی چلیں گی, ایک آدھے دن اور چلیں گی, ویکینڈ پہ آئے گا. 3 دن چلا کرتی ہیں نارمل. جی اگلی خبر, سندھ ہائی کورٹ نے سجیشنز انوائٹ کر لی ہیں, تجاویز کو دعوت دی ہے کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے. یہ خطرناک کام ہے. یہ میرا خیال ہے یہ ایک نئی تباہی پھیرنا چاہ رہا ہے رضا باکر. اب کرپٹو چلے گی بہرحال دنیا میں نا. آپ نہیں سر, آپ اپنے ان ہاؤس ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ تیاری کی ہے, ہمارے ماہرین نے یہ بتایا, ٹھیک ہے نا. جی آپ مطلب کہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور وہاں پہ کام کرنے والے ہمارے اکانومسٹ یا معاشی ماہرین یا مالیاتی ماہرین, یہ ہمارا سینٹر آف ایکسیلنس ہے. یہ قوم کی رہنمائی کے لیے بنا ہے. یہ اپنی اسٹڈی کر کے ہمیں بتائیں کہ جناب یہ اس کا ایشو کیا ہے اور ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے باہر سے پوچھنا ہے تو فٹا ہی بہت ہوا, وہ ونج لینڈلی بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے. پوچھنے والی بات ہے کہ بھائی جان آپ کو میں نے رکھا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کمرے کی صفائی کے لیے, ٹھیک ہے, کمرہ گندا ہے نہیں, آپ مجھے آ کے بتائیں یہاں پہ کھڑے ہو کے کہ ٹھیک ہے سر ایڑا تھلے بندہ پھر انڈیا صفائی بڑی اچھی کر رکھا, وہ تمہیں بلا لے وہ ماما میں تو تینوں رکھے صحیح ہے, پھر تو کس لیے. تو وہ جو 700-800 وہاں پہ آپ نے اکانومسٹ بٹھائے ہوئے ان کو فارغ کر دیں, تو پھر اس طرح کا اشتہار دیں. مجھے لگتا ہے کہ باہر اس نے کوئی پارٹی تیار رکھی ہوئی ہے. جی جی اسٹیٹ بینک کے باہر ہی کھڑی ہوئی ہے وہ پارٹی, یہ رضا باکر نے تیار رکھی ہوئی ہے. جس طرح یہ اپنا ڈپٹی اسٹیٹ بینک لے کے آیا نا اپنے ہی نقطۂ نظر کے لوگوں, ہاں سمجھو, اسی طرح یہ پارٹی بھی اپنی مرضی کی لائے گا باہر سے, اور یوں ان جو ہمارے وہاں پہ فائنینشیل ایکسپرٹ بیٹھے ان کو بائی پاس کرے گا یہ شخص.
یہ میری بات نوٹ کر لی جائے. میں بہت کم باتیں کہتا ہوں جو نوٹ کی جائیں, یہ بات میری نوٹ کی جائے. یہ واردات یہ ڈالنا چاہ رہا ہے اور ان کے ذریعے پھر سائفن آؤٹ, پیسہ باہر. ایک ڈمی اس نے باہر کھڑی کی ہوگی, یہ اشتہار دینے کے بعد اس ڈمی کو اندر بلا لے گا اور اس کو پھر ایک ہیوی قسم کا کانٹریکٹ دے گا اور اس کے ذریعے پیسہ سائفن آؤٹ کرے گا. وہ بالکل ٹھیک. اس کی 60 لاکھ کی تنخواہ جو ہے وہ کافی نہیں لگتی. 60 لاکھ کی ہے 30 لاکھ کی, 60 اتنی کی ہے, کافی ساری ہے. اس کو وہ کافی نہیں لگتی, یہ نئی واردات ڈالنے کے موڈ میں. کیوں بلا؟ ہاں وہ ہم روپوں میں دیتے ہیں, تنخواہ کے ڈالروں میں دیتے ہیں. کیا؟ اچھا, وہ جو ہے نا جی, وہ پرانے زمانے کی وہ چلے اس سے نپٹ لیتے ہیں. سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.